अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि तहकीक क्या है। तनकीद के साथ एक और लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, वो है तहकीक। इसमें हम पढ़ेंगे कि तहकीक जो है वो क्या है। किसी चीज़ पर तहकीक करना, उसके बारे में जो मालूमात हैं वो उसको जो है कारी तक पहुंचाना, वो तनकीद से साथ जो है तनकीद और तहकीक का जो है वो करीबी रिश्ता है। तनकीद जो है वो तहकीक के साथ होती है। जब तहकीक होती है, तहकीक के बाद हम तनकीद की तरफ जाते हैं और उस पर हम जो है तनकीद करते हैं। तहकीक क्या है? ज़हीन आदमी गौर व फिक्र और तदब्बुर का आदी होता है। ज़िंदगी के आम मसाइल से मुतालिक और जिन मिसाइल से ऐसी जो है दिलचस्पी होती है उनसे मुतालिक खसूसन वो सोचता रहता है या सोचने पर मजबूर होता है। वो फितरी तौर पर तरक्की पसंद है और अपने हालात को बदलना या बेहतर बनाना चाहता है। इसलिए उसके जहन में नित नए मसाइल पैदा होते हैं या पुराने मसाइल जो हैं उसके मुतालिक नए नए पहलू और शकूक व शुबहात उसके सामने आते हैं और वो उन मसाइल को हल करना या शकूक को दूर करके यकीन से बदलना चाहता है। यहीं से तहकीक की इब्तिदा होती है। मतलब जहन में नए नए ख्यालात आना, मसाइल होना और उनको हल करने की कोशिश करना। पहले जो हालात गुजर चुके हैं वो ऐसे क्यों गुजर चुके हैं, उन मिसाइल की क्या वजह थी, इन सब को जो है वो फिर यहीं से तहकीक की इब्तिदा होती है। मुनज़्ज़म दिमाग मसाइल को हल करने में खुशी महसूस करता है और उस वक्त तक कोशिश करता रहता है जब तक वो किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए। इसलिए मुश्तबा शय एक जानदार सवाल यानी तलाश बन जाती है और जज्बा तहकीक उसे मुद्दा की जुस्तजू पर आमादा करता है ताकि गैर वाज़े मुबहम मतलब छुपे हुए और गैर मुय्यन बात वाज़े और मुस्तहकम हो जाए। जो गैर वाज़े बात है वो सामने आ जाए। तहकीक जो है, अब हम उसकी इस्तिलाह देखते हैं। तहकीक जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है असलियत मालूम करना, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना, उसके मुतालिक खोज लगाना, तफ्तीश करना, हकीकत को साबित करना तहकीक करने के बाद। ठीक है। इस्तिलाही लिहाज से तहकीक के लफ्ज़ी मायने हैं। तहकीक के मायने है किसी तालीमी मसला मतलब मौजू के बारे में ऐसे असलूब से खोज लगाना कि उसकी असल शक्ल जो है खा वो मालूम हो या मिसाल के तौर पर मालूम हो या गैर मालूम हो, इसी तरह नुमायाँ हो जाए कि किसी किस्म का जो है अबहाम ना रहे। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के तहकीक व तनकीद के हवाले से में लिखते हैं कि तहकीक के लुग़वी मायने किसी शय की हकीकत का इजहार या उसकी असबात है। इस्तिलाहन ये एक ऐसे तर्ज मुतालिया का नाम है जिसमें मौजूद अमूर के सही या गलत को बाज़ मुस्लिमात की रोशनी में परखा जाता है और तारीखी तहकीक में किसी अम्र वाक़े के वक़ूफ़ पज़ीर होने पर ना होने की छानबीन मद्देनज़र होती है। लेकिन अब आम तौर पर जो है वो ये देखा जाता है कि तारीखी तहकीक को गलत तौर पर तनकीद की ज़िद समझ लिया गया है। इसकी वजह है कि फ़न तहकीक के माहिरीन ने तहकीक के इस्तिलाही मफ़हूम का अहाता अपने ज़ौक़ और असलीब के मुताबिक किया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनके नज़दीक तहकीक किस चीज़ का नाम है। ज़िल में इस सिलसिला की चंद जामे तारीफ़ें बयान की जाती हैं। अब यहाँ पर जो तारीफ़ें हैं वो इसमें काफ़ी इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं तहकीक के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर हम जो है अपने सवाल को, जो कि 20 नंबर का सवाल हमें पेपर में आएगा, वो उसके मुताबिक हमें करनी पड़ेंगी। एक से दो तारीफ़ें जो है ना, दो डेफिनेशंस वो हमें लिखनी पड़ेंगी ताकि हमारा सवाल कंप्लीट हो और उसमें जो है ना कोई वो कमी ना रह जाए। अब ये देखें, आप ये डेफिनेशंस देखें जो शॉर्ट भी हों और वो आपको याद भी रह जाएं, क्योंकि वो जब हम किसी का कॉल या किसी की डेफिनेशंस किसी चीज़ के मुतालिक लिखते हैं तो वो कोशिश की जाती है कि उसको हम वर्ड टू वर्ड लिखें, उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश जो है वो ना रहे। यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले चार्टर्स के मुताबिक जो तहकीक के है, तहकीक में दो खसूसियात लाजमी हैं। एक मसला जो किसी ज़रिए से मुंतखब किया गया हो, दूसरा ये कि आलिमाना तरीके और मुहतात तौर पर उसका जो है वो हक पा लिया गया हो। ठीक है।
اور یہاں پہ ہم دوسری جو ہے ڈیفینیشنز، یہ بھی بالکل شارٹ ہے، یہ آپ دیکھیں فشر کے مطابق ارباب تحقیق وہ ہنرمند ہیں جو اپنی دلچسپی کے ایک موضوع پر کام کر کے اس تحقیق و نتائج تک پہنچنے کے لیے بہترین دستیاب و آلات و وسائل کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس جو ہے دو ڈیفینیشنز، یہ آپ دو ڈیفینیشنز جو ہیں ان کو اچھے سے ورڈ ٹو ورڈ آپ یاد کر لیجئے گا، اور 20 نمبر کا جب سوال آئے گا تو آپ اس میں یہ ڈیفینیشن ضرور ایڈ کیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے تنقید، تحقیق اور تنقید کا باہمی ربط۔ تحقیق اور تنقید کا جو باہمی ربط ہے وہ کیا ہے؟ تحقیق اور تنقید کے باہمی ربط و تعلق کے حوالے سے دو طرح کے رجحانات جو ہے پائے جاتے ہیں۔ ایک رجحان تو یہ ہے کہ تحقیق و تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ وہی بات آ گئی، یعنی جہاں تحقیق ہے وہاں تنقید ہے، اور جہاں تنقید ہے وہاں تحقیق ہوگی۔ یہ اکثریت کی رائے ہے کہ دوسرا رجحان یہ ہے کہ تحقیق و تنقید میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں ہم آہنگ، ہم رکاب اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ مختلف جو ہے رائٹرز نے، نقادوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ اب اس کا پہلا رجحان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے رجحان کے متعلق ان کی ہم آہنگی کا نظریہ انہوں نے کیا پیش کیا ہے۔ ایک نظریے کے حاملین کی آراء دلیل و برہان کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ بیٹسن کے مطابق ادبی تنقید اور ادبی اسکالرشپ تحقیقی علم و فضل کو ایک دوسرے کی ضد سمجھنا غلط ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی تنقید جو ہے نا تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نقاد محض جو ہے صحافی یا مبصر ہونے پر قانع نہ ہو تو اسے ساتھ ہی محقق بھی بننا پڑے گا۔ محقق سے تنقیدی غلطی ہو سکتی ہے، خالص محقق ہونا بھی اس طرح محدود ہو جانا ہے کہ جس طرح خالص نقاد ہونا۔ ٹھیک ہے، اب تحقیق اور تنقید کا جو باہمی ربط ہے اس کے متعلق ہمیں یہاں پر ڈیفینیشنز دی گئی ہیں۔ اس میں بھی ڈیفینیشنز کافی دی گئی ہیں، اس میں ہے تقریباً 11 سے 12 ڈیفینیشنز ہیں۔ اس میں سے بھی آپ جو ہے وہ دو ڈیفینیشنز کر لیں گے۔ ایک ڈیفینیشنز تو یہ ایک ڈیفینیشن یہ ہو گئی، ہم نے یہ یاد کر لی بیٹسن کے مطابق، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ انتظار حسین کے مطابق، یہ پاکستانی رائٹر ہیں۔ انتظار حسین کے مطابق تحقیق کے ساتھ تنقیدی شعور پیدا نہ ہو تو اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سمپل سی بات ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، تحقیق کے ساتھ تنقیدی شعور پیدا نہ ہو تو اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ ڈیفینیشن لکھیں، ورڈ ٹو ورڈ لکھیں، تو یہ بات جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ کوٹیشنز لکھی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا رجحان دیکھیں، دوسرا رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق و تنقید میں اختلاف کا نظریہ۔ تحقیق و تنقید میں اختلاف کا نظریہ یہ ہے کہ اس رجحان کے مطابق تحقیق و تنقید میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ دل میں اس نظریہ کے حاملین کی آراء پیش کی جاتی ہیں، جو آراء ہیں وہ ہم ان میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نگیندر نے تحقیق و تنقید میں مواصلت کو تسلیم کیا، مگر انہوں نے دونوں میں اختلاف کی نشاندہی کرتے ہوئے درج ذیل دلائل بھی دی ہیں۔ دونوں میں ہم معنی الفاظ نہیں ہیں۔ تحقیق میں جو ہے وہ کھوج پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور تنقید جو ہے اس میں جانچنے اور پرکھنے پر۔ انہوں نے مادہ کے اختلاف کو بنیاد بنایا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہو گیا، یہ پوائنٹ میں لکھے ہوئے ہیں، تحقیق کا مقصد علم میں اضافہ ہے، تنقید کا مقصد علم سے واقف کرانا ہے۔ تحقیق میں دریافت پر زور دیا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کی چھان بین کی جاتی ہے، جبکہ تنقید میں اسی چیز کی مطلب نثر پر یا شاعری پر یا جو بھی جو ہے تصنیف ہے مصنف کی، اس میں تنقید کی پرکھ کی جاتی ہے اور اس میں صرف تنقید کی جاتی ہے، اور جو تحقیق کا مقصد علم میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ تنقید کا مقصد علم سے واقف کرانا ہوتا ہے۔ نمبر 3، تحقیق میں دریافت پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ تنقید میں جو ہے پرکھ پر قوت صرف کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے آگے ایک پوائنٹ ہے، تحقیق کی بہت سی شکلیں تنقید کے تحت نہیں آتی۔ تنقید کی بہت سی شکلیں تحقیق میں شاہکار نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، روح یہ روح کا ہے،
اور آتما کہتے ہیں اس کو، ہندی زبان کا لفظ ہے، روح کو جو ہے ہندی میں کہتے ہیں آتما، اس کی تلاش میں آرٹ تنقید کے خواہش اور یا تنقید تحقیق میں ثانوی اہمیت رکھتے ہیں۔ تحقیق کا عمل سائنس کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سائنسی معروضیت ہوتی ہے، جبکہ تنقید جو ہے، تنقید میں ان کی اہمیت ضمنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے، یہ آپ دیکھیں اس میں سارے یہ کافی سارے وہ پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ انہوں نے کس جو ہے رائٹر نے اس کی کیا رائے دی ہے، کس رائٹر نے اس کی کیا رائے دی ہے۔ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ تنقید سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادب کے لیے لگاؤ پیدا کرے گی، تحقیق سے توقع نہیں۔ اس سے آگے تحقیق معلوم جانکاری حقائق کی بنیاد پر نئے موقف قائم کرتی ہے اور تحقیق کا مقررہ سائنسی طریقہ ہے۔ تحقیق بنیادی طور پر حقائق پر مبنی ہے، مطلب حقائق پر تحقیق کرنا، کسی معاملے میں یا کسی جو ہے تصنیف پر تحقیق کرنا۔ تحقیق سائنس کی اشیاء پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ تنقید جو ہے وہ اشخاص پر ہوتی ہے۔ تنقید میں کسی جو تحقیق ہے سائنس میں کسی اشیاء پر وہ تحقیق کی جاتی ہے، اور جو تنقید ہے وہ اشخاص پر کی جاتی ہے۔ اشخاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تصنیف پر کر لی گئی، شعراء کی شاعری پر جو ہے وہ تنقید کر لی گئی۔ یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تحقیق جو ہے تخلیق کے پس پشت اور سار کا انکشاف کرتی ہے، تنقید تخلیق کی ماہیت کا انکشاف کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ لفظوں کے پیچھے نہ مانگے، آپ جو ہے یہ سارا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کر لیں اور ایسے پوائنٹ بناتے جائیں۔ تحقیق اور تنقید کا جو ہے وہ رشتہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ کا سوال جو ہے وہ ایزیلی حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کافی سارے جو ہے، یہاں پر ایک اور مطلب محقق کی رائے دی گئی ہے۔ رشید حسن خان تحقیق و تنقید کو غیر مترادف قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، تنقیدی داغ تنقید تعبیرات کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلے پر لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، جبکہ تحقیق میں اختلاف رائے کی اس طرح گنجائش نہیں۔ تنقید کے مقابلے میں تحقیق کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، تحقیق کا دائرہ کار تنقید کے مقابلے میں محدود ہوتا ہے۔ تحقیق بنیادی حقائق کا تعین کرے گی اور ان کی مدد سے ایسے نتائج نکالے جا سکیں گے جس میں شک یا قیاس یا تعویل یا ذاتی رائے کا عمل دخل نہ ہو۔ یہ جو ہے ڈیفینیشن اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ اس کو اتنا کریں، یہ کافی ہے، یہ زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ دونوں رجحانات سے آگاہی کے بعد یہ حقیقت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ تحقیق و تنقید میں مماثلت بھی ہے اور اختلاف بھی۔ دونوں نظریوں کے حاملین کے دلائل پر اپنی جگہ پر درست ہے، مگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو دونوں رجحان کے حاملین کے مقابلے میں پہلے رجحان کے نمائندوں کی جو ہے وہ آراء اور دلیلیں قوی اور مضبوط ہیں، کیونکہ عقل کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کا بھی نقاص ہے کہ علمی کام کرنے والوں کو تحقیق و تنقید دونوں سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دونوں میں سے صرف ایک پہلو کو اپنانے کی نسبت دونوں کو بیک وقت اپنانے میں جو ہے وہ فوائد زیادہ ہیں۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ تحقیق جو ہے وہ تنقید کے ساتھ ہے اور تنقید اور تحقیق کا دونوں میں آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر آپ کو سوال سمجھ آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کچھ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تنقید کے متعلق تو مجھے کومنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔